एक कप सिरका। अंजीर क्यों है जन्नत में? विटामिन के जब तक जिस्म में मौजूद है नाश्ते से पहले, यहाँ तक कि अगर इसको 2 माह इस्तेमाल कर लिया जाए या खून नहीं निकलेगा। अंजीर दुनिया का वो वाहिद फल है जब जिस्म में जहर भर जाएंगे, वज़ू ख़राब होगा, ऑर्गन और हमारे गुर्दे उसे फ़िल्टर नहीं कर पाते और फिर हम आ जाते हैं डायलिसिस की तरफ। जन्नत में बहुत से फल फ्रूट हैं। वनुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज मौजू है जन्नत के फल। जन्नत में बहुत से फल फ्रूट हैं। अल्लाह ताला ने वो फल फ्रूट, उनके कुछ सैम्पल्स, उनके कुछ नमूने दुनिया में भी भेज दिए और दुनिया में बेशुमार फल हैं। उनमें से चंद फल ऐसे हैं जो जन्नत में पाए जाते हैं। गोया जन्नत और ज़मीन पर जिन फलों में मुमासलत है उन पर आज हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे और फिर ये कि इन फलों की हिफाज़त ज़मीन पर रहते हुए अगर इनको इस्तेमाल किया जाए और इन फलों के मुतालिक आयात मुबारक और अहादीस मुबारक, इस पर इंशाल्लाह आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो फलों से मुतालिक कुरानी आयात भी हैं और अहादीस मुबारक में उन्हीं फलों का तज़किरा है जो जन्नत में पाए जाते हैं और उन फलों की बाकायदा हिफाजत बताई गई है, सिवाय 1-2 ऐसे फल जो ज़मीन पर बहुत ही हिफाजत के लिहाज से बहुत अच्छे थे। अल्लाह ताला ने ख़ास इस ज़मीन के माहौल के लिहाज से पैदा किए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका भी तज़किरा फ़रमाया। इनमें केले, अनार, बेर, खजूरें, बही और दीगर फल शामिल हैं। इन पर इंशाल्लाह हम बात भी करेंगे कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जो कुछ भी पैदा किया है इंसानों के ख़ुराक के तौर पर, जानदारों के ख़ुराक के तौर पर, उनमें सब्ज़ियां हैं और फिर फल फ्रूट हैं। ये तमाम हमें ज़मीन से हासिल होते हैं। इसके अलावा ख़ुद चौपाए का गोश्त इंसान खाते हैं, परिंदों का गोश्त खाते हैं, लेकिन दरख्तों पर पकने वाले फल, ये किसी भी दरख्त का सबसे आखिरी हिस्सा होता है जो वो बनाता है। उसका जो रिप्रोडक्शन होती है, उसका जो प्रोसेस आखिरी होता है, वो फल की सूरत में सामने आता है। फलों की हिफाजत, जिसको देखकर साइंसदान ये कहते हैं कि शायद अल्लाह ताला ने जो फल पैदा किए हैं उनका मकसद दरअसल ये था कि हम बार बार एक जुमला हमसे सुनते हैं कि जिस्म से जहरों का अखराज, ये इतना ज़रूरी अमल है कि जिन लोगों की ग़िज़ा बैलेंस डाइट नहीं होती, मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं होती, वो गोश्त खाते हैं तो ज़्यादा गोश्त ही खाते हैं। चिकन पसंद है, वो सिर्फ़ चिकन खा रहे हैं, रोज़ाना उनको चिकन चाहिए, वो भी खालिस चिकन चाहिए, मुर्गी खालिस चाहिए, उसमें सब्ज़ियाँ बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। आज ऐसी जनरेशन हमारे सामने मौजूद है। इसका नुकसान क्या हो रहा है कि गोश्त ख़ुद जिस्म में जाकर जिस्म का हिस्सा बन जाता है और उसमें ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं कि जो जिस्म से जहरों का अखराज कर सके। जहरों का अखराज यानी डिटॉक्सीफाई करने के लिए हमें हर सूरत में फलों की ज़रूरत है। और फल, कोई सा भी फल हो, मौसम में कोई सा भी अहम तरीन फल वो आपकी ज़रूरत को पूरी कर सकता है। हकीम सईद मरहूम फरमाया करते थे कि मौसम का जो भी सबसे सस्ता फल हो उसे खूब खाया जाए। और फल का मकसद मैंने बताया कि वो जिस्म में किसी जहर को रहने नहीं देता। जब जिस्म में जहर भर जाएंगे तो सबसे पहले जो आपका वज़ू ख़राब होगा, ऑर्गन, वो है जिगर। इसीलिए जिगर को बचाने के लिए, जहरों के अखराज के लिए खजूर के मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। बुखारी की हदीस मुबारक, जिसका मफ़हूम है कि जो शख्स अजवा खजूर के 7 दाने सुबह नहार मुँह खाएगा तो शाम तक उस पर कोई जादू, कोई सहर और कोई जहर असर नहीं करेगा। और अगर कोई शख्स शाम के वक्त 7 दाने अजवा खजूर के खा लेगा तो सुबह तक कोई सहर और कोई जहर उस पर असर नहीं करेगा, क्योंकि जहरों का इतना ज़्यादा अखराज और हमारे गुर्दे उसे फ़िल्टर नहीं कर पाते। जिगर उनकी मदद करता है, ऐसे केमिकल्स ब्लड में, खून में शामिल करता है और फिर गुर्दों से तवक्को की जाती है कि वो इनकी मदद से जहरों को जिस्म से ख़ारिज करेंगे। लेकिन गुर्दे उस वक्त तक ही कर सकते हैं जब तक एक मुनासिब
مقدار میں زہر جسم سے خارج کرنے کے لیے دیے جائیں۔ اوور لوڈ، اوور ورکنگ، زیادہ کام، اس کی تھکاوٹ، آخرکار گردے معذور ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم آ جاتے ہیں ڈائلیسس کی طرف کہ اب یہ زہروں کا اخراج جو گردے نہیں کر رہے، اب یہ کڈنی سینٹر میں جا کے وہاں ڈائلیسس کے ذریعے سے، مشینوں کے ذریعے سے وہ کام کیا جائے گا جو گردے کریں گے۔ تو ہم کھجور کی بات کریں گے جو اپنی افادیت میں لاجواب ہے۔ جنت میں کھجور موجود ہوگی، اس کی یہ آیت شریفہ بھی ہے، اور سورہ رحمان میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور دیگر آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح 15 دانے کھجور کے صبح نہار منہ کھا لیے جائیں، لیکن اس کے ساتھ 1 گلاس پانی بھی پیا جائے، اور پھر 1 گھنٹے تک کوئی چیز کھانے پینے سے احتیاط کی جائے۔ ناشتہ اس کے بعد جو کے دلیے کا کیا جائے، اور جو کا دلیہ نہ صرف صبح بلکہ شام میں بھی، کیونکہ جو کے دلیہ انتہائی ٹھنڈی تاثیر کا ہے اور کھجوروں کی تاثیر ذرا گرم ہوتی ہے، تو ان دونوں چیزوں سے بیلنس کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انار کے بارے میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہاں جنت میں جہاں سے انسان آیا ہے اور جہاں اسے واپس جانا ہے، وہ اپنے گھر جب واپس جائے گا تو اللہ نے اس کو بتایا کہ تم جس گھر میں تھے، یعنی آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، ہمارے آباء و اجداد کو، حضرت حوا علیہ السلام کو، تو بتایا کہ وہاں تمہارے لیے سب چیزیں موجود ہیں جو تمہیں دنیا میں میسر ہیں۔ ایک اور بات ہے کہ جنت میں جو پھل اللہ تعالیٰ نے سلیکٹڈ پھل، اب دیکھیں دنیا میں کتنے سینکڑوں پھل موجود ہیں، تقریباً 133 یا 134 اقسام کے مختلف پھل ہماری زمین پر موجود ہیں۔ ان میں سے احادیث مبارکہ میں تذکرہ 8 یا 9 کا آیا ہے جو جنت میں پائے جائیں گے۔ 8 یا 9 یہ تمام پھل وہ ہیں کہ جس میں جنت میں رہنے والے شخص کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی عمر 33 برس کی اس کو دی جائے گی، اسٹارٹ اس کا دیا جائے گا، اس کو پہلے 33 برس کی عمر کے حساب سے کیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب وہ وہاں جو غذائیں کھا رہا ہے وہ اس کو ہمیشہ، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جنت میں ہمیشہ انسانوں کی عمر 33 برس ہی رہے گی۔ اب 33 برس رہنے کے لیے جو پھل دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: انار، کھجور اور انجیر۔ بہی کے بارے میں تو بلکہ یہاں تک ہے کہ ہر نبی کو جنت کا پھل پہلے کھلایا جاتا ہے اور پھر اسے نبوت دی جاتی ہے۔ تو انار کے متعلق بھی احادیث مبارکہ ہیں، جس میں ابو نعیم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انار کے بارے میں پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی انار نہیں ہوتا کہ جس میں جنت کے اناروں کا دانہ شامل نہ ہو۔ ان کی افادیت جنت میں یہ ہے کہ اسے کھانے والا، ان پھلوں کو کھانے والا کبھی بھی اس کی عمر میں اضافہ نہ ہوگا، وہ 33 برس کا رہے گا، اور اس کی جلد میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس کو کبھی تھکاوٹ طاری نہیں ہوگی، اور اس پر کبھی کوئی بیماری ان کی وجہ سے نہیں آئے گی۔ زیادہ کھانے سے بیماری نہیں ہوگی، کم کھانے سے بیماری نہیں ہوگی، تھوڑا سا بھی کھائے گا تو اس سے وہ سیر ہو جائے گا اور اس کا جسم صاف ستھرا رہے گا۔ مختلف افادت دی گئی ہے۔ ہم نے ابھی وقفے سے پہلے بات کی تھی ان پھلوں کی جو جنت میں پائے جاتے ہیں۔ ایک اور پھل ہے بہی کے بارے میں بھی ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، جسے فرمایا طبیب اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سفرجل یعنی بہی، سفرجل کھاؤ کہ دل کے دورے کو دور کرتا ہے، کہ بہی کھانے والے کی عمر وہیں رک جاتی ہے جہاں سے وہ کھانا شروع کرتا ہے، یعنی مستقل اسے اپنے استعمال میں رکھے۔ اینٹ ایجنگ یعنی عمر کو روکنے والا، اور اینٹی رنکلز عمر کو کم کرنے والا، اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے عمر کا اظہار وہ چہرے پہ آنے والی جھریوں سے ہوتا ہے، اور یہ بہی کھانے والے کے جلد پر کبھی زندگی میں جھریاں نہیں آئیں گی۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے ابن ماجہ میں کہ جنت کا سفر جل ہر نبی کو کھلایا گیا ہے، اور ایک نبی کی قوت 40 افراد کے برابر ہوتی ہے، حالانکہ جنت کا پھل شاید انہیں ایک بار ہی کھلایا گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ دنیا میں بھی بہی کو کھلایا گیا ہے۔ کھجور اور پھر انار کے بارے میں کہ اب انار کی آپ نے حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائی کہ انار کا ہر انار دنیا میں پایا جاتا ہے، اس میں ایک دانہ جنت کے انار کا لایا جاتا ہے۔ جنت میں شہد بھی ہے، جنت میں پانی بھی ہے، جنت میں دودھ بھی ہے۔ یہ چیزیں پھلوں کے ساتھ ان کا کمبینیشن بنایا گیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ 33 برس کا رکھنے کے لیے جو کیمسٹری تیار کی گئی وہاں پر، اس میں شہد، دودھ اور پانی،
اب وہ دودھ گائے کا ہے یا وہ اونٹنی کا ہے یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا، اس کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں ہے، لیکن دودھ سے متعلق کہا گیا ہے۔ انار کے بارے میں میری گفتگو تھی۔ انار دل کو روشن کرتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، اور دل کا روشن ہونا، روشن سے مراد کوئی لائٹ نہیں ہے، دل صحت روشنی ہے، بیماری اندھیرا ہے، یہ ایک عام کہاوت ہے۔ تو دل کو روشن کرتا ہے، اتنا صحت مند بنا دیتا ہے، وہاں ایسا ماحول بن جاتا ہے دل کا کہ دل کے ایک ایک وال، اس کے مسلز، اس کے ایک ایک ٹشو اور اس میں چلنے والی رگیں، اس میں دوڑنے والا خون، وہ تمام راستے اس کے وہ سب صحت مند ہو جاتے ہیں۔ پوری جو انیٹمی ہے اور فزیولوجی ہے ہمارے دل کی، وہ انتہائی صحت مند اس پر آ جاتی ہے کہ اس کو ہم روشن دل، صحت مند ترین دل کہہ سکتے ہیں۔ انار کھانے سے دنیا میں یہ فائدہ بتایا جا رہا ہے، اور یہی جس کا دل صحت مند ہوگا پورا جسم صحت مند ہوگا۔ انجیر، کھجور، کیلا، پیر، بہی، انار اور انگور۔ اب انگور کے بارے میں انسان کو یہ ہمیشہ، چاہے وہ افریقہ کا کیوں نہ ہو اور یا یورپین ہو یا پاکستانی ہو، اور یہ ہمارے پاکستان کا جو یہ کانٹیننٹ ہے، پاکستانی کانٹیننٹ، جس میں دیگر ممالک بھی شامل ہیں، انڈیا، ایران اور افغانستان اور بنگلہ دیش، یہ پاکستانی کانٹیننٹ میں شامل ہیں سارے، ان سب کا ایک جیسا مزاج ہے۔ یہ سب چاہتے ہیں کہ ہمارے رنگ فیر ہو جائیں اور ہمارے رنگ کھل اٹھیں۔ اس کے لیے جنت میں بھی یقیناً یہی خواہش ہوگی۔ اگر ایک افریقی جنت میں جانا چاہے گا، اس کو اگر پوچھا جائے گا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش، وہ کہے گا سب سے پہلے تو میرا رنگ فیر کرو۔ میں نے دنیا میں تو بہت برداشت کے ساتھ اپنا وقت گزار لیا، میں گورے گورے لوگوں کو دیکھتا تھا، خوبصورت رنگوں والوں کو دیکھتا تھا، لیکن میں نے صبر کے ساتھ کام لیا ہے، اب یہاں مجھے وہی رنگ دیا جائے۔ تو اسے ابتدا میں وہی خوبصورت رنگت دی جائے گی، لیکن اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں انگور اور منقع کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جسم سے زہروں کو یا بلغم کو نکالتا ہے، اور یہ مفہوم ہے حدیث کا، بلغم کو نکالتا ہے۔ بلغم ایک ایسی چیز ہے جسم کے اندر، جب تک وہ بھرا ہوا ہوگا جسم میں، وہ اور نقصانات بھی کر سکتا ہے، فالج تک کر سکتا ہے، فالج، لقوہ وغیرہ، یہ اس کی ذاتی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی بلغمی بیماری کہلاتی ہے۔ لیکن ایک اور کام اس کی موجودگی میں ہوتا ہے کہ انسان کے رنگ کو یہ گہرا اور ڈارک کر دیتا ہے۔ تو انگور بھی وہاں موجود ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ انگور کا سائز ایسا ہوگا جیسے ہمارے ہاں مٹکے کا سائز ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک وجہ ہے کہ خود انسان کا سائز 70 فٹ کے قریب بتایا گیا ہے، تو 70 فٹ کے انسان کے لیے انگور وہی ہو جائے گا جو ہم 6-7 فٹ کے انسانوں کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے انگور ہوتے ہیں۔ تو 70 فٹ کے لیے یقیناً انگور کا یہ سائز تو ہونا چاہیے۔ تو انگور وہاں ہوں گے موجود، کیلے ہوں گے، انجیر۔ اب انجیر کے بارے میں یہ آپ نے حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائی کہ انجیر کو 2-3 امراض میں بتایا گیا ہے کہ انجیر کن امراض میں فائدہ مند ہے، اور اس مرض کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ دراصل اس کی موجودگی کہاں سے ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا، آپ نے ہمیں فرمایا، یہ مفہوم ہے کہ کھاؤ، ہم نے اس میں سے کھایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی وہ ہے، کیونکہ بلا شبہ انجیر جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ کہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتی ہے، اور نقرس یعنی گٹھیا جو چھوٹے جوڑوں کا درد ہے انہیں اس میں مفید ہے۔ یہاں 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ کہ انجیر بھی جنت سے آیا ہے، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہی ہے وہ پھل، تو اب اس پر دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا وہ حتمی ہے۔ تو کم از کم ہمیں زمین پر یہ بتا دیا گیا کہ انجیر کیوں ہے جنت میں، زمین پر کیوں لائی گئی، کہ یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے، اور دوسرا یہ جوڑوں کے درد کو بہتر بناتی ہے، اس میں مفید ہے۔ تو انجیر کو ناشتے میں استعمال کیجیے۔ اب انجیر استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، دنیا میں کیا بتایا گیا ہے؟ ابن سینا نے اس پر تحقیق کی، اور ابن سینا نے آج سے 1000 برس پہلے ایک بہت افادیت والا نسخہ ایجاد کیا کہ جو اس حدیث کو کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انجیر بواسیر کو، پائلز کو، ہیموراجیا کو ختم کرتی ہے،
اس کا طریقہ یہ تھا کہ سرکہ لیا گیا، سرکہ بھی طب نبوی کی ایک دوا ہے، 1 کپ سرکہ اور اس میں 3 چھوٹی انجیر بھگو دی جائیں رات کے وقت، صبح جب اٹھتے ہیں تو سحری میں یا ناشتے سے پہلے نہار منہ اسے استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد 1 گھنٹے تک کوئی چیز نہ کھائی جائے نہ پی جائے۔ ویسے بھی بھوک نہیں لگتی، نہ ناشتے کی طلب ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے 3 انجیر کا مقصد ہے پوری غذا لے لی کہ یہ غذا بھی ہے اور یہ دوا بھی ہے۔ تو 3 انجیر کھانے کے بعد 1 گھنٹے کے تک اگر آپ کوئی چیز نہ کھائیں پئیں تو یہی انجیر سرکے میں بھیگی ہوئی یہ بواسیر کو ختم کر ڈالتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو 2 ماہ استعمال کر لیا جائے تو پائلز کے وہ جو مسے ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ کر ختم ہو جاتے ہیں، یعنی بواسیر کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں بواسیر میں ایک چیز مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں خون رستا ہے، تو ہیموراجیا اس کو کہتے ہیں۔ اب خون رسنے میں آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے، خون رکنا، تو اس میں ہے کیا؟ وٹامن کے جب تک جسم میں موجود ہے آپ کے جسم کے کسی حصے سے ہیموراجیا نہیں ہوگا یا خون نہیں نکلے گا اور بلڈ کلوٹنگ وغیرہ کا نظام وہ بہتر رہے گا۔ انجیر دنیا کا وہ واحد پھل ہے جس میں 14% تک وٹامن کے پایا جاتا ہے، کسی دنیا کے پھل میں 14% نہیں ہے، سب میں 7%، 8% تک ہے، صرف انجیر ایسا پھل ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جیسے ہی انجیر کھائی جاتی ہے تو خون رسنا بند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انجیر کو پائلز میں، ہیموراجیا میں کھایا جائے، اور پھر کانسٹیپیشن میں، قبض میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ انجیر دنیا کا وہ واحد پھل ہے جس میں سولوبل اور ان سولوبل فائبر، حل ہو جانے والا اور غیر حل پذیر فائبر ریشہ اس میں موجود ہے، کیونکہ یہ چھلکے سمیت ہمیشہ کھائی جاتی ہے۔ ایک تو چھلکا ہے، ایک اس کا گودا ہے، اور پھر اس میں بیج ہیں۔ یہ بیج جب ہمارے میدے کے جوسز کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں اپنے سائز میں، اور اس کی جب یہ آنتوں میں چلتے ہیں تو یہ قبض کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اب جنت میں ایک اور چیز ہے بیر وہاں پایا جائے گا۔ بے خار کی کانٹوں بھری بیریاں ہماری دنیا میں پائی جاتی ہیں، لیکن جنت میں جو بیریاں ہوں گی وہ خار کے یعنی کانٹوں کے بغیر ہوں گی، اور بیر نظام ہاضمہ کو، معدے کو اور ہمارے آنتوں کو طاقتور بنانے کے لیے، ان کے فنکشن کو بہتر بنانے کے لیے، اور وہاں تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے، گیسز کو ختم کرنے کے لیے، زخم ہو جاتے ہیں السر کے، انہیں ختم کرنے کے لیے اتنے سارے افادیت بھرا یہ بیر موجود ہے۔ اور بیر کی ایک اور بھی افادیت ہے کہ بیر کھانے والے کا دل بھی بہت خوبصورت اور طاقتور ہوگا، ساتھ ہی بیر کھانے والے کا جگر، وہ اس پر سے فیٹی لیور، ہم اکثر سنتے ہیں کہ جگر پر چربی کا آ جانا، فیٹی لیور، یہ بیر سے ختم ہو جاتا ہے، جگر کو اور نظام ہاضمہ کو۔ اب انسان کتنی ساری چیزوں کی خواہش کرتا ہے، جنت میں تو اتنی ساری چیزیں کھانے کو ملیں گی، پینے کو ملیں گی، اب وہاں اس کا نظام ہاضمہ بہتر رہے اس کے لیے بیر وہاں موجود ہوں گے۔ بیر نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ خون کی بھی صفائی کرتا ہے۔ تو دنیا میں بھی بیر کھائے جا سکتے ہیں جب بیر کا موسم ہو، تو جتنا بھی ہو سکے کم از کم اس کی مقدار 6 یا 7 بیر ہے، ایک دن میں کھائے جا سکتے ہیں، تو ان کی افادیت یہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اکثر ہم نے اپنے مریضوں کو بیر کے زمانے میں، ابھی گزشتہ چند ماہ پہلے ہم نے وہ مریض جن کو تیزابیت تھی، ایسیڈیٹی تھی اور گیسز بنتی تھی پیٹ میں، کانسٹیپیشن، قبض پرانا، ہم نے ان کو کہا کہ آپ روزانہ 7 بیر صبح دوپہر شام کھائیے، 10 دن کا کورس کیجئے۔ 10 دن کے بعد ہر شخص نے آ کے یہ بتایا کہ تیزابیت بالکل غائب ہو گئی، سینے کی جلن، ہارٹ برننگ وہ ختم ہو گئی، اور اسی طرح نظام ہاضمہ بہتر ہو گیا اور نیند بہتر ہو گئی، کچھ لوگوں نے یہاں تک بتایا۔ تو بیر کو استعمال کیا جائے، آخرت میں بھی بیر ہے، جنت میں اور دنیا میں بھی بیر ہے۔ بیری کی یہ ایک حدیث مبارکہ بخاری میں ہے کہ بیری کے پھل کا یہ مفہوم ہے، بیری کے پھل کا کسی اور سے کیا مقابلہ کہ اس کے 3 اہم اوصاف ہیں۔ بیری کا پھل، بلکہ بیری کا درخت ہوگا غالباً یہ، کہ اس کا سایہ گھنا اور ٹھنڈا، اور اس کو لذیذ پھل لگتے ہیں اور اس سے اچھی خوشبو آتی ہے۔ اور ایک اور بھی چیز ہے کہ منہ کی اگر خوشبو زائل، جو بو پیدا ہو جاتی ہے، اگر منہ کی بدبو کو ختم کرنا ہو تو ایک بیر کا ایک بائٹ لیجئے، ایک لقمہ لیجئے اور 3-4 منٹ تک اس کو اپنے منہ میں چباتے رہیے۔ اگر آپ صبح دوپہر شام کریں تو وہ لوگ جنہیں کئی برسوں سے منہ سے بو آنے کی شکایت ہوتی ہے، ان کے یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس کو بیر کے زمانے میں عادت بنایا جا سکتا ہے۔ ایک اور چیز ہے کیلا، سورہ واقعہ میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہاں جنت میں تہ باتہ کیلے کے باغات ہوں گے، کیلے لگے ہوں گے وہاں پر درختوں پر، اور
کیلے کی حفاظت ہم جانتے ہیں دنیا میں بھی کہ یہ جسم کو انرجی دیتا ہے، انسٹنٹ انرجی۔ وہ سارے پھل انرجی دیتے ہیں، گلوکوز سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن کیلے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص نقاہت کا شکار ہو، کمزوری کا شکار ہو، اس کا جسم میں خون کی کمی ہو، وزن کی کمی ہو، اس وقت کیلے کو استعمال کیا جائے تو کیلا معدے کا، سب سے پہلے تو کیلا گلے کے لیے بہت خوبصورت ہے۔ اکثر افراد کو دیکھا گیا ہے کہ اپنے گلے، اپنی آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے کیلے کو کھا کر پھر وہ جا کے پروگرام کرتے ہیں۔ کیلا نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے اور کانسٹیپیشن کو ختم کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانسٹیپیشن، قبض ہو جائے تو اسے بہت سے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ کیلا یہ کام بخوبی کرتا ہے۔ جگر کو ساتھ ساتھ یہ تلی کو، اسپلین کو نئی زندگی دیتا ہے، اور اس کا جو فنکشن ہے کہ وہ تلی دراصل ہمارے جسم کا ایک قبرستان کہہ لیجئے، کہ جتنے ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں خون کے وہ وہاں جا کر دفن کر دیے جاتے ہیں تلی میں۔ انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔